नाज़रीन वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था कि जो एक्सटेंडेड फैमिली की अपीलें थी उनके बारे में बात कर रहा था। मखावत मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, बड़े डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी पिछले 6 माह से एक्सपीरियंस है उसके हवाले से जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर कोई लाइव कॉलर आना चाहते हैं, क्योंकि ये पिछले 3-4 हफ्ते से हमारा प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड जा रहा था, तो हो सकता है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज लाइव प्रोग्राम हो रहा है। कि आप हमें जो है वो लाइव कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपका जो भी मसला है कि कानूनी या इमिग्रेशन के हवाले से, तो मैं आपका कोशिश करूँगा कि एक तसल्ली बख्श जो है वो जवाब आपको दे सकूँ। नाज़रीन, बात मैं कर रहा था एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की जो अपील्स हैं उनके हवाले से। पिछले 6-7 माह से जो है ये अपीलें जो हैं वो इनफैक्ट ट्राइब्यूनल में जो है आ रही हैं, तो उसके हवाले से मैं ये एक गाइडेंस देना चाहता था स्पॉन्सर जो लोग हैं या पेरेंट्स जो हैं उनको भी, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से, क्योंकि जो जैसे मैं ये जो जजेस हज़रात ट्राइब्यूनल में बैठे हुए हैं एक्सटेंडेड फैमिली में, उनके पास डिस्क्रेशन होती है। वो सवाल कोई भी कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अगर वो आप उनको नहीं देते हैं तो वो एक्चुअली आपकी अपील डिसमिस भी कर सकते हैं। इवन दो मैंने बहुत दफ़ा ये भी आर्ग्यू किया कि होम ऑफिस ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो मांग रहे हैं, और उसके साथ एक चेक लिस्ट जो है उन्होंने दी हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो वो आप साथ लगाते हैं। उसके अलावा जो है मसला ये है कि एक कॉलर है जो हम ले लेते हैं, बाद में मैं बात को जारी और सारी रखूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? महमूद साहब, मैं महमूद बोल रहा हूँ। जी जी जी, क्या हाल है? आपको तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, कोई तरीका आसान नहीं हो सकता कि देखो, आप फेसबुक पे अगर मेरे साथ रहेंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस वक्त क्या कर रहा हूँ, वो पूरा मेरी अपडेट रहता है। मैं फेसबुक का क्लाइंट ही नहीं हूँ, तो मुझे ये आसान तरीका है कि मैं तो तकरीबन साल गुजरने वाला है जब से आपसे ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे या तो आप कहें कि भाई तुम जब तक आते नहीं हो ना मेरे पास उधर यूके में, तो मैं तुम्हारा आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सकता, या मुझे कहें कि हो ही नहीं सकता काम, ताकि फिर भी मैं ना बॉदर करूँ आपको। मैं तो आपकी ये बातें सुन रहा हूँ तो इस तरह लग रहा है जैसे कि आप मतलब इतना एक्सटेंडेड, तो फलां चीज़ों का बड़ा राइट्स हैं, तो मेरे काम को आप लेना नहीं चाहते, शायद नहीं चाहते नहीं, मतलब आपको डिफिकल्ट लगता है कि मुझे वो राइट मिल सके जो बिफोर ये ब्रेक्सिट का। देखिए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। अच्छा, आप पहचाने ही नहीं है मुझे? मैंने सोचा आप पहचान नहीं, गए मुझे। आप तो ऐसे है ना कि वो लास्ट टाइम आई थिंक 2 माह पहले आपने कॉल की थी मुझे। यहाँ पे स्टूडियो पे ही आप कॉल करते हैं, उसके बाद ना तो आप मुझे कॉल करते हैं ना ही कोई हमारे दफ्तर आते हैं। तो आप स्टूडियो पे तो एक लिमिटेड किस्म की जो है मैं आपसे वो बात कर सकता हूँ, यानी कि डिटेल। जी मैं डिटेल में तो जा नहीं सकता, तो आप बेहतर यही है कि मुझे आप जब ये प्रोग्राम ख़त्म होता तो आप मुझे कॉल कर रहे हैं, तो बेहतर यही रहेगा। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये 2-3 दफ़ा पहले भी कॉल कर चुके हैं, लेकिन कॉल ही करते हैं, उसके अलावा आगे जो है वो फिर मुझे ना तो बाद में कोई कॉल आती है ना ही कोई ये विज़िट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे पास आएँ। आपका मैटर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है नहीं, इज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें कोई ना कोई हम शो के कोई रास्ता जो है वो मैंने पहले आपको भी कहा था, जनरल एडवाइस की थी, उसमें पॉसिबल है कि कोई और रास्ता जो है वो निकल आए। तो नाजरीन, बात हो रही थी जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के हवाले से कि जो अपीलें आ रही हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो ईसीओ की एतराज़ होता है वो सारी चीज़ें विटनेस स्टेटमेंट में डाल देते हैं, साथ में वो एविडेंस भी सबूत भी साथ लगा देते हैं। लेकिन उसके अलावा 2-3 चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जो जजेस रात जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आप एक तो जो स्पॉन्सर है उसका डिटेल सर्कमस्टेंसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, रहन सहन का और बाकी क्या तरीक़ाकार है कि वो जिस घर में रह रहा है वो घर उसका अपना है या रेंट पे है या मॉर्गेज पे है, उसके अलावा उसके घर में और लोग कौन रह रहे हैं और उसका अपना अखराजात कितने हैं।
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفیکٹ چاہتے ہیں کہ اس وٹنس اسٹیٹمنٹ میں بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اپیلنٹ ہیں ان کا بھی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ فائنینشیل سرکمسٹانسز ان کی آلدو رسید جو ہے منی سینڈنگ کی ساتھ ہوتی ہیں, ایکسپینڈیچر رسید بھی ہم ساتھ لگاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل سراؤنڈنگ کیا ہے, فائنینشیل اس کی جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا ہے, کہ اس کے اس کو کیا خود کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, کیا اس کا اپنا کوئی سیونگ وغیرہ ہے, بینک کے اکاؤنٹ ہیں, پھر وہ جہاں رہ رہا وہ گھر رینٹ پہ ہے یا فیملی ہاؤس ہے, اس میں اور مزید کون سے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ ساری ایک جو ہے نا وہ پکچر جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جج کے پاس ڈسکریشن ہے, تو وہ انفیکٹ اگر چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے, یہ مزید انفارمیشن, تو آپ ان کو دیں. جب آپ یہ ساری انفارمیشن دے دیں گے تو پھر جج کو اپیل کو ڈسمس کرنا جو ہے وہ بہت سارا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ایون دو جو اپیلنٹ ہوتے ہیں وہ ایویڈنس تو دے نہیں سکتے ہیں, کیونکہ بروڈ سے ایویڈنس دینا پاسبل نہیں ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور ایک اور بھی رول ہے کہ اگر اسپانسر موجود نہیں ہے یہاں پہ اور وہ کہیں ہالیڈے پہ چلا گیا یا پاکستان چلا گیا, کہ اس کے اگر وہ آن لائن, کیونکہ زیادہ تر اپیلیں ہوتی ہیں, تو وہ اگر وہاں پاکستان سے ایویڈنس دینا چاہتا ہے تو فورن آفس سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ جو ہے اس کیس کو جو ہے باہر سے جو ہے اپنی جو ہے وہ ایویڈنس دے سکتے ہیں. لیکن ہماری ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہمارا ایک اسپانسر تھے, وہ انفیکٹ ملک سے باہر تھے, پاکستان میں تھے, تو ہماری ہیئرنگ آئی, تو جب وہ وہاں سے تو لنک تھی ان کی, وہ وہاں سے کیس جو ہے وہ کر سکتے تھے آن لائن, لیکن جب جج کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ انفیکٹ ملک سے باہر ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہ فورن آفس سے اجازت لینی پڑے گی. تو وہ ایڈجرنمنٹ ہوگی. ایڈجرنمنٹ کے بعد ہمیں انہوں نے کیا کیا کہ 6 ہفتے کا مزید ٹائم دیا کہ آپ جو ہے یہ اجازت لے لیں فورن آفس سے. ہم نے فورن آفس کو لکھا, لیکن انہوں نے 6 ہفتے تک کوئی بھی جواب نہیں دیا, بلکہ 2-3 دفعہ ہم نے ان کو ای میل بھی کی, ریمائنڈر بھی بھیجا کہ ہماری جو ہے دوبارہ ہیئرنگ آ چکی ہے اور ہمارا جو اسپانسر ہے وہ ملک سے باہر ہے, تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے اپڈیٹ نہیں دے رہے, کوئی رسپانس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو انفیکٹ اس کیس میں ابھی تک وہ, پھر ہم نے اسپانسر کو لاسٹ منٹ یہی کہا کہ آپ واپس آ جائیں ملک میں, تو ادروائز یہ آنے والی ہیئرنگ ہے یہ بھی ایڈجرن ہو جائے گی. تو وہ انفیکٹ لاسٹ منٹ میں واپس آ گئے. ہم نے وہ ہیئرنگ جو ہے وہ انفیکٹ پھر وہ یہاں پہ موجود تھے, انٹرنیٹ پہ جو ہے آن لائن ہو گئی, لیکن وہ ہونے کے باوجود بھی 1 منتھ ہو چکا ہے, ابھی تک فورن آفس سے وہ جو ریکویسٹ ہم نے 2-3 دفعہ بھیجی تھی اس کا جواب ابھی بھی نہیں آیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے جو ہے ممکن ہے کہ اگر جو ہے وہ اسپانسر ملک سے باہر ہے, تو اگر اس میں اتنا مسئلہ بن رہا ہے, تو اگر اپیلنٹ کا جو ہے ہی ملک سے باہر ہے, تو ان کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہیئرنگ میں لی جائے, وہ تو مشکل ہے. لیکن ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے نا, وہ وٹنس اسٹیٹمنٹ وہ آپ پیش کر دیں, اس میں جو ہے وہ آپ پورے اس کی جو سرکمسٹانسز ہے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ساری ایکسپلین کر دیں. ناظرین ایک کالر ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی میں صابر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے سر. جی فرمائیں, کیا سوال ہے؟ جی سر میرا کویشچن ہے کہ میرے بیٹے کا اور میری گرینڈ ڈاٹر کا ویزا گیا ہوا ہے لگنے کے لیے فیملی روٹس پہ نا, فیملی بیس پہ. جی تو تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی آنسر نہیں آیا ان کا. نہیں, یہاں سے کیا ہوا تھا کہ آپ نے اوورسیز سے کیا ہوا ہے؟ نہیں برمنگھم سے کیا ہوا ہے, برمنگھم سے. دیکھیں 8 ماہ تو ٹو بی آنیسٹ ود یو یہ تھوڑا لمبا ٹائم ہے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم انہیں اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو 6 ماہ سے اوپر نہیں جانا چاہیے. آپ نے خود کیا تھا یا کسی وکیل کے تھرو کیا ہوا ہے؟ نہیں وکیل کے تھرو کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈاکیومنٹ بھی مانگا ہے یا کچھ بھی نہیں مانگا, بس وہ اپلیکیشن دیا, بس ایسے ہی آپ انتظار کر رہے ہیں آپ؟ جی اپلیکیشن کے فوراً بعد بایو میٹرک کے بعد انہوں نے صرف فوٹو کاپی مانگی تھی پاسپورٹ کی, تو دوبارہ سے وہ ہم نے ان کو بھیج دی تھی. تو بس اس کے بعد کوئی آنسر ہی نہیں ہے ان کے. 8 مہینے ہو گئے پورے. دیکھو یہ ویری انفارچونیٹ ہے, کیونکہ پہلے تو یہ سچویشن تھی کہ ہوم آفس جو ہے وہ ان کے جو ورکر تھے وہ گھر سے کام کر رہے تھے. اب تو وہ ایکچولی ہوم آفس کے جو ورکر ہیں وہ ہوم آفس سے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ جو 2 سال یہ کووڈ کا سچویشن تھا, یہ ان کے جتنے بھی ورکرز تھے وہ گھر سے کام کر رہے تھے, اور بیک لوگ ان کی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے جو ہے نا ایسے کچھ چند ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں وہ انفیکٹ جواب دے ہی نہیں رہے.
آپ جتنی ان کو ای میل کریں, جتنا بھی آگے سے وہ رسپونڈ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا ہے. یہ ویری انفارچونیٹ ہے. ہمارے پاس جو یہ اسائلم کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی اسی سچویشن میں انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ جیسے آپ نے جو کہا کہ ایسی اپلیکیشن ہے, اور اس کے بعد جو لانگ ریزیڈنس کے 20 سال کے اپلیکیشن لوگوں نے دیے ہوئے ہیں, ان پہ بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ انفیکٹ کوئی جواب نہیں دے رہے. جو بھی آپ ان کو ای میل کرتے ہیں تو اس کا بھی وہ جواب نہیں دے رہے کوئی. اور مسئلہ یہ اب یہ ہے کہ جو وہ ڈائریکٹ کوئی بھی لائن یا ای میل موجود نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہوم آفس کو یا کیس ورکر کو آپ ریچ کر سکیں. ان نے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ایجنسیز جو ہیں, ٹیلی فون کال بھی ان کو دے دیے ہے, ای میل بھی جو ہے ان کے پاس ہی جا رہے ہیں, اور وہ انفیکٹ ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ نیٹ پہ جائیں گے, ریفرنس ڈالیں گے, اور اس پہ یہی لکھا ہوگا کہ پینڈنگ اپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ وہ بھی آپ کو کوئی مزید انفارمیشن نہیں دے سکتے ہیں. یہ ویری انفارچونیٹ ہے. آئی تھنک اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ ایسا کریں, اپنا جو لوکل ایم پی ہے اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ ایک لیٹر لکھیں ہوم آفس کو کہ کم سے کم یہ تو بتائیں کہ یہ ڈیلے کس وجہ سے ہو رہی ہے, اتنی ڈیلے کی یعنی کہ کیا وجہ ہے. وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایم پی کو جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. ادروائز ای میل یا جو بھی آپ لکھیں گے, آپ کا سلیسٹر لکھے گا, اس کا کوئی بھی ہوم آفس جواب نہیں دے رہا. از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ ایٹ لیسٹ پروفیشنل کرٹسی ہونی چاہیے کہ جواب تو دے دینا کہ ہمیں مشکلات پڑی ہوئی ہے, بیک لاگ پڑا ہوا ہے, ہم ٹائم لے رہے ہیں, کوئی ٹائم سکیل بھی تو دے دینا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو جواب ہی نہیں دیتے. اگر کوئی جواب بھی دے دے تو یہی دیتے ہیں کہ پینڈنگ اپلیکیشن ہے, انتظار کریں. اس میں یہ کوئی نہیں آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا دیں گے کہ کتنے عرصے تک یہ پینڈنگ رہے گا. تو بہت سارے لوگ مجبور ہیں, بہت سارے لوگ اس سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہوم آفس کو کیونکہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ راستہ اویلیبل نہیں ہے جس میں آپ ان کو جو ہے وہ ڈیلے کے لیے چیلنج کر سکے. کوئی اتنا ڈیلے جو ہے, اگر آپ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے بائی وے آف جوڈیشل ریویو, تو اس کا بھی جو ہے جج کہتے ہیں کہ نہیں اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے, کووڈ تھا اور اس کی وجہ سے ڈیلے چل رہا ہے, تو ان کو مزید ٹائم دیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ ایم پی سے لیٹر لکھا لیں, یا پھر دوبارہ اپنے جو وکیل ہیں اس کو کہیں کہ ایک اور ای میل جو ہے ان کو بھیج دیں کہ پلیز ہمیں اتنا تو بتائیں کہ یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اور کتنے عرصے تک یہ ڈیلے رہے گا. تھینک یو آپ کے کال کا. ناظرین, یہ جو ہے یہ جو مسئلہ ہے ڈیلے کا, یہ بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک کلائنٹ تھے, وہ بھی اسی جو ڈیلے کے شکار ہیں. تقریباً 8 ماہ ان کا بھی کیس کو ہو چکا ہے. سارے ثبوت ہر چیز جو ہم نے ان کو دے چکے ہیں, کو 3-4 ای میلیں بھی ہم ان کو کر چکے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. انفیکٹ کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ 3 سال ہو چکے ہیں, جو اسائلم سیکرز ہیں ان کا انٹرویو ہی نہیں آ رہا. اور جن لوگوں کے انٹرویو آئے ہوئے ہیں, چند ہی تھے وہ ان کے انٹرویو آئے, اور 1 سال ہو چکا کہ انٹرویو پورا, یعنی کہ جو اسائلم اسکریننگ کا جو اسکریننگ جو فل انٹرویو ہے وہ آ چکا ہے. 1 سال ہو گیا ہے, ابھی تک اس کا کوئی بھی جو ہے انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. اور اس میں ہم اوبیسلی لکھ بھی رہے ہیں ان کو کہ آپ بتائیں کہ جب انٹرویو آپ نے لے لیا, سال 1 ہو چکا ہے, کچھ تو آپ ہاں یا نہ کوئی تو جواب دیں کہ وہ جو کلائنٹ ہے اس تک ہیں, نہ آگے جا سکتے ہیں نہ مزید کچھ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ اب اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ ڈیلے تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ہوئی ہے, کووڈ سے تو جو ہے ہر ایک آرگنائزیشن افیکٹڈ ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہوم آفس اس چیز کو جو ہے وہ ایک ریزن ہی بنا لیں اور کوئی تھوڑا سا پروسیس کو یا مزید ورکر لے لیں یا مزید اس کو کوئی دیکھیں کہ یہ سلسلہ آگے چلے, کیونکہ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے رائٹس ہوتے ہیں. اور اگر ایسی چیزیں جو ہے وہ جو ہے فیصلے نہ ہوں, وہ پینڈنگ پڑی رہیں, تو اوبیسلی بہت سارے لوگوں کو بہت ساری اذیت ہوتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ تو کبھی بھی حل نہیں ہوں گے جب تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے. تو میں تو یہی سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ جو اپنے لوکل ایم پیز ہیں ان کو کہیں کہ لیٹر لکھیے ہوم آفس کو کہ جو پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں, یا پھر وہ پارلیمنٹ میں اس بات کو جو ہے وہ جو ریز کریں کہ اتنے سارے جو لوگ ہیں ان کے پینڈنگ اپلیکیشن پڑے ہوئے ہیں, تو جو ہوم آفس اس کے حوالے سے کیا کریں گے, کیا آنے والے وقت میں کیا اس کا انتظام کریں گے کہ یہ بیک لاگ جو ہے کم ہو.
اور پھر جیسے میں نے ایک اور مسئلہ ہے کہ بہت ساری شارٹیج جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کو ورکر کی شارٹیج آ رہی ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ جو ہے لیٹر لکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو کہ کسی طریقے سے یہ جو شارٹیج ہے اس کا معاملہ جو ہے حل کیا جائے. وہ بھی ایکچولی جو معاملہ اسٹل پینڈنگ ہے ہائیلی اسکل قسم کے لوگوں کے لیے. تو جیسے میں نے اسٹارٹ پہ کہا تھا کہ 4 ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ امیگریشن رولز یا ویزے جو ہیں وہ انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، اس ماہ سے وہ شروع بھی ہو جائیں گے. لیکن اس میں بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہیں جو اوبیسلی اسٹل جس میں شارٹیج ہے اور اس کی کوئی بھی حکومت نے انتظام نہیں کیا ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ انفیکٹ ورکر شارٹیج سے ان کی بزنس سفر کریں گے. جی ناظرین، بات میں جو پہلے کر رہا تھا وہ تھی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کی اپیل کے حوالے سے. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اسپانسر کی بھی اسٹیٹمنٹ میں پورے ڈیٹیل ڈالے جائیں، اس کے سرکمسٹنس، ان کے فیملی ممبرز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، جو پیرنٹ ہے اس کے بھی فیملی ممبرز جو ہیں اس کی فائنینشیل سرکمسٹنس اس کے بارے میں پوری کی پوری جو ہے بات آپ جو ہے وہ بتائیں. کیونکہ اب یہ ریسنٹلی جو میں نے کیس کیا اس میں یعنی کہ جب انہوں نے ڈیٹیل سوال کرنے شروع کر دیے اسپانسر کو، تو اب وہ اسپانسر کے پورے جو بہن بھائی تھے ان کے بارے میں انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، وہ کہاں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو اس سے پھر وہ بہت سارا جو ہے نا ایشو میں نے دیکھا کہ نئے ایشو اوپن ہونے شروع ہو گئے. اسپانسر جو تھا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑے کنفیوز ہونے شروع ہو گئے کہ اب یہ جو ہے بات کافی لمبی اور چوڑی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ میں تو تھی نہیں ان کی، اور نہ ہی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں یہ باتیں ساری ہونی چاہیے تھی. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کیونکہ یہ جج کی مرضی ہوتی ہے، ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سوال یا کوئی بھی ایویڈنس جو ہے وہ اس کو ایکچولی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، ایکسپلینیشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں دیتے ہیں تو وہ آپ کی اپلیکیشن کو ڈسمس کرے گا، اور جب ڈسمس کرے گا اس پہ پرمیشن ملنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کویشچن آف فیکٹ پہ جو ہے پرمیشن ملنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، وہ بہت سا جو ہے وہ مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جب جو بھی اپیل کر رہے ہیں میرے کولیگز جو ہیں لوئرز ہیں یا اسپانسرز جو سن رہے ہیں یا پہلے جن کے کیس پینڈنگ ہے، تو میک شور کریں کہ آپ کا جو لوئر ہے یا آپ کا جو بنڈل ہے یہ بنڈل جو ہے پورے کا پورا یعنی کہ ہر ایک اینگل سے جو ہے وہ ثبوت ساتھ لگائے جائیں کہ کوئی ایسی چیز مس نہ ہو جس پہ یہ جو جج بیٹھا ہوا ہے ٹرائبیونل میں اس کو ایک وجہ مل جائے ڈسمس کرنے کی. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے ایسی جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں اس میں جو فیس کر رہے ہیں لوئرز، وہ ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے یعنی کہ ہوم آفس وہ کسی بھی کیس میں بنڈل جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. وہ جو رسپونڈنٹ کا بنڈل ہے وہ ایکچولی پیش نہیں کر رہے ہیں. زیادہ تر تو وہ ڈائریکشن کے باوجود بھی جو ہے وہ بنڈل جو ہے وہ انفیکٹ ٹرائبل میں نہیں آ رہا. اگر جن کیس میں بنڈل آ بھی رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ بنڈل کے ساتھ صرف ایک اپلیکیشن کی کاپی لگا دیتے ہیں، یا پھر جو آپ نے اپیل کی ہوئی ہے وہ اپیل کا جو ہے وہ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ جو بھی آپ نے ایویڈنس ساتھ لگایا اسی کو بنا کے وہ ایز اے بنڈل پیش کر دیتے ہیں. جو انیشل اپلیکیشن تھا جس کے ساتھ سارے کا سارے ثبوت آپ نے ساتھ لگائے تھے وہ انفیکٹ وہ نہیں بھیج رہے ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ اوبیسلی یہ لیگل ایشو ہے، جو ٹرائبیونل میں جج بیٹھا ہو اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہ رسپونڈنٹ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے فیصلہ لیا ہے، یہ ڈاکیومنٹ میرے پاس تھے، اس پہ میں نے فیصلہ لیا ہے، اب وہ ڈاکیومنٹ جج کے پاس نہ آئیں تو جج کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. اب کیونکہ کیس آپ کا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے جتنے بھی ڈاکیومنٹ تھے آپ نے ساتھ لگائے ہیں. تو اگر وہ رسپونڈنٹ اپنے ڈاکیومنٹ نہیں بھیجتا تو آپ نے سارے ڈاکیومنٹ اپنے بنڈل میں ڈالنے ہیں. اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ جج یہی آپ کے کیس کو ڈسمس کر سکتا ہے. لیکن اس بات کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا جا رہا کہ رسپونڈنٹ کا جو بنڈل ہے وہ
کس وجہ سے وہ ساتھ نہیں لگا رہے. اور انفیکٹ یہ تو سب آن لائن سسٹم ہے, آن لائن پہ ہر چیز جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے. جو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ تو بڑے آسانی سے ریٹریو کی جا سکتی ہے, اور پھر وہ بنڈل جو ہے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا لیگل ایشو ہے جہاں پہ اب لگتا ہے کہ ہوم آفس تو بھیج نہیں رہا. جب رسپونڈنٹ کسی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پورے نہیں لگاتا اپنے بنڈل میں, تو پھر وہ وجہ بن جاتی ہے ریفیوزل کی, کیونکہ آپ کا کیس تھا, آپ نے پروو کرنا ہے. یہ جو ہے یہ ایکچولی میرے نزدیک جو ہے یہ فیئر بات نہیں ہے, کیونکہ اگر اپیرنٹ کا بنڈل نہ ہو یا اس میں کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہو جاتے ہیں تو اس پہ تو ججز جو ہیں وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں, اور اس کے ساتھ بیسیکلی لائرز جو ہیں ان کو بھی وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں. لیکن جب ہوم آفس کا کوئی بھی بنڈل آ نہیں رہا, ڈسپائٹ 2-3 ڈائریکشن میں نے دیکھی ہے جہاں پہ ہوم آفس نے بنڈل نہیں دیا ہے, ڈسپائٹ دیٹ ہیئرنگ ہو جاتی ہے. اور امیزنگ تھنگ ہے کہ ان کا کوئی لائر بھی اپیئر نہیں ہوتا ہے, اور نہ بنڈل ہوتا ہے نہ لائر اپیئر ہوتا ہے. پھر بھی ججز رات مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ انڈیپینڈنس جو ہے ججوں کی یہ کیسے ہو سکتی ہے جب انفیکٹ ڈاکیومنٹ ہی پاس نہیں ہے, ان کا کوئی لائر موجود نہیں ہے. تو سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ ایکچولی اپیلنٹ پہ یا اپیلنٹ کے لائر پہ ڈال کر پھر اپیل کو ڈسمس کرتے ہیں. یہ تو فیئر تو نہیں ہے, نہ ہی ریزنیبل ہے. تو اوبیسلی یہ آپ جب آپ پرمیشن ٹو اپیل اپلائی کرتے ہیں, میں نے بہت ساری ایسی کیسز جو تھی جس میں ایسا ہوا ہے جہاں پہ ججوں نے ٹوٹلی ہر بات کو ڈسریگارڈ کر کے ڈسمس کر دی اپیل. تو ہم ایسی لیگل ایشو ریز کرتے ہیں تو ان کو بھی پرمیشن پہ بالکل کسی قسم کا جو ہے وہ کنسیڈریشن نہیں دی جا رہی. تو یہ تو اوبیسلی از ویری انفیئر. اب ایک بات میں نے جو ریسنٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہوم آفس نے کوئی ایک پالیسی کو چینج کی ہوئی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کہ ان سے کوئی لیگل غلطی ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ سے جو اپیلیں آلریڈی ڈسمس ہو چکی ہیں یا اپیلیں جو ہے انفیکٹ پینڈنگ ہیں, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ فیصلہ لیں گے. یہ اب انہوں نے ایک نئی جو ہے یہ اس منتھ میں انہوں نے ایک نئی یہ بات جو ہے پالیسی نکالی ہے کہ ڈیو ٹو چینج آف دی سرکمسٹانسز, یا ان کا جو کوئی انٹرنل پالیسی تھی اس کی وجہ سے اب وہ جو کیسز آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں اور ریفیوز بھی ہو چکے ہیں یا پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جن کے فیصلے انہوں نے تو کر دیے ہیں, ریفیوز کر دیے ہیں, لیکن اپیلیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم اس کو جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھیں گے. اب مجھے ڈیٹیل میں تو نہیں گیا ہوں کہ یہ اس کی بیہائنڈ ریزن کیا ہے کہ آل آف سڈن ہوم آفس جو ہے یہ نیا ایک سٹانس لے رہے ہیں. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں لیگلی کہ جو بھی اپیلیں ہوئی ہیں یا جو ریفیوزل ہوئے ہیں اس میں اوبیسلی کوئی لیگل ٹیکنیکلٹی تھی جس کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو اب اس کا جو ہے اوبیسلی اگر وہ چیز پک اپ کی جاتی ہے اور مزید آگے لیگل چینلز میں لی جاتی ہے تو ہوم آفس کو ہرجانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک جو ہے پالیسی چینج کی ہوئی ہے, اور یہ اناؤنسمنٹ بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس یہ ای میل آئی ہے, وہ جو ای میل جس کیس کے حوالے سے آئی تھی وہ اپیل میں ہمارا کیس الاؤ ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اب وہ جو پاسپورٹ ہے وہ دوبارہ جو ہے اپنا وہاں پہ جاری میں دوبارہ جو ہے آپ جا کر جمع کریں تو ہم اس میں جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. اب مجھے یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ ان کا نئی چینج ہے, اور اس میں وہ کیسے اور کیوں ایسے کر رہے ہیں, یہ ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا. یہ ایک اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کی اپیلیں آلریڈی ڈسمس ہو چکی ہیں, اور اس پہ یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرانٹ کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس کو ہینڈل کریں گے. مزید جیسے میں نے کہا کہ آنے والے پروگرام میں آپ کو اس بارے میں جو ہے مزید ڈیٹیل دوں گا, اور ان کا کیا ریزن ہے, کس وجہ سے یہ ایسے کر رہے ہیں, اور جو ابھی ہمارے پاس اپیلیں جو ہیں چند جو ڈسمس ہوئی تھیں ان کا ہم نے ان کو ای میل اس ہفتے آنے والے ہفتے میں کریں گے کہ یہ جو ہیں یہ ڈسمس ہوئی ہیں, کیا ہم ان کا جو ہے وہ جو کلائنٹ ہیں جو پیلنٹ ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جائیں آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کے دفتر میں جا کر جہاں سے ریفیوز ہوا تھا وہاں جا کر اپنا پاسپورٹ درج کریں اور انتظار کریں کہ ہوم آفس اس کے بارے میں کیا فیصلہ لیتا ہے. اوبیسلی یہ قبل وقت ہے کیونکہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ایسی ای میل انہوں نے کی ہے کہ ہم نے رول چینج کیے ہیں, تو کس وجہ سے کیا ہے یہ ابھی اس کا ڈیٹیل میں
میں جو ہے وہ نیکسٹ ویک آپ کو بتاؤں گا. ناظرین کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے اور پچھلے 4 ہفتے سے لائیو نہیں آ رہا تو بہت سارے لوگ اس بات کا انہیں شاید علم نہیں ہے کہ آج یہ ایکچولی لائیو پروگرام جا رہا ہے. تو 2 ہی کال آج ہمیں آئے ہیں تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کال کریں, اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ جو ہے سوال کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک تسلی بخش جواب دیا جائے. پاکستان میں ہمارا ایسوسیٹ آفس جو ہے جاری کے دفتر کے باہر ہے. یہ ہم نے ابھی جو ہے یہ شفٹ کیا وہاں پہ. پہلے ہمارا جو آفس تھا وہ عزیز پلازا میں تھا, لیکن اب جو ہے امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے آفس جو ہے وہ انفیکٹ شفٹ کر دیا ہے جاری کے باہر. وہاں پہ یہ لیگل اینڈ امیگریشن کے حوالے سے نام لکھا ہوا ہے. ہمارے نیشن وائڈ کا بھی لوگو وہاں پہ لگا ہوا ہے. وہاں پہ جیسے میں نے کہا ہے کہ راجہ جیسا صاحب ہیں, چودھری آفتاب صاحب ہیں, جگیر صاحب ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کو پاکستان کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے, پاکستانی قانون کے حوالے سے, تو کچہری جو باغ کونسل ہے اس کے اوپر بھی آفس نمبر 5 جو ہے ہمارا وہاں پہ بھی موجود ہے. اس میں ہم پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی ڈسپیوٹ آپ کی ہے تو وہاں آپ جا سکتے ہیں. وہاں پہ بھی ہمارے جو ہے وہ چودھری اشتیاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ماجد مغل صاحب ہیں, اپنے جو ہے راشد رشید صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارا جو ہے ایک ینگ جو ٹرینی ہے وہ جمال صاحب ہیں. تو بدر جمال صاحب کالر لے لیتے ہیں, بعد میں آپ کو میں مزید ڈیٹیل بتاؤں گا. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم جناب, میں لنڈن سے بات کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے, میرا سوال یہ تھا کہ میرے جو پیرنٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے وہ پاکستان میں ہوتے ہیں, تو ان کے لیے میں نے پتا کرنا تھا کہ دیکھیں آپ یہاں کا والیوم پیچھے آپ کا ٹی وی پہ آ رہا ہے, مجھے آپ کی آواز صحیح طرح جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے, ریفلیکٹ کر رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے, والیوم تو ٹی وی کا بند ہے. اچھا ہاں جی, تو سوال یہ تھا کہ بیسکلی میرے والدین جو ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں. جی جی تو ان کی ایج تو 70+ ہو گئی ہوئی ہے, تو ان کو کیا کس طریقے سے آپ وہ اس ادھر ویزے پہ آ سکتے ہیں؟ ان کے پاس وزٹ ویزا تو ہوتا ہے, ان کے پاس 5 سال کا ہے وزٹ ویزا. دونوں پیرنٹس لائیو ہیں آپ کے؟ ہاں جی. اور وہ 70 سے اوپر ہیں؟ ہاں جی, والد صاحب 70 کے ہیں, والدہ 66-67 کی ہیں. دیکھو رول تو یہ ہے کہ جو 65 سے اوپر آپ کے پیرنٹس ہیں نا ان کو آپ یہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ چند اور کنڈیشن یہ بھی ہیں کہ ایک تو وہ اکیلے وہاں پہ رہ نہیں سکتے کیونکہ ان کی عمر ایسی ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے مختلف قسم کی جو ہے بیماریاں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ اکیلے نہیں رہ سکتے, اور وہاں پہ کوئی اور لک آفٹر کرنے والا بندہ جو ہے آپ کا قریبی موجود نہیں ہے. تو وہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے کہ جو پیسے آپ ان کو بھیجتے ہیں اسی پہ ان کا گزارا ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے آپ کو شو کرنی پڑے گی. سب سے امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اکیلے وہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں. اس کے لیے اگر ان کو کوئی اوبیسلی جو بھی کوئی ان کی بیماری ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر سے آپ جو ہے وہ لیٹر وغیرہ لیں. اس کے علاوہ بھی یہ ایسی ایک ایشو ہے جو میں نے پہلے بھی بہت سارے پروگرام میں اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس میں جب although اپلیکیشن تو آپ کر سکتے ہیں لیکن چانسز ملنے کے جو ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ نل ہے. جتنے بھی اپلیکیشن ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ فیس جو ہے وہ پیرنٹس کی اپلیکیشن کی ہے. یہ تقریباً 7,000 پاؤنڈ جو ہے یہ تقریباً آپ کی فیس جو ہے وہ لگ جاتی ہے 7,000 پاؤنڈ کے قریب ایک اپلیکیشن کے لیے. تو اس کے میں پھر جیسے میں نے کہا کہ چانسز بھی جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں سے ان کو پیسے بھیج رہے ہیں تو وہ پیسے آپ کسی کیئرر کو وہاں پہ دے دیں جو ان کی لک آفٹر کر سکتے ہیں. یہاں پہ آنا کیا ضروری ہے, یہ ایک جو ہے وہ آفٹن ایسے کیسز میں ریفیوزل جب ہوتی ہے تو یہ بات, اور اپیل بھی اس میں ہے. اپیل پہ بھی جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جج حضرات یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ وہاں پہ کسی کیئرر کو اپوائنٹ کر لیں تو ان کو جو ہے وہ کیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیٹ از ویری انفیئر ان ہیومین, کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ ان کے قریب, وہ والدین آپ کے قریب ہونا چاہیے, آپ ان کی لک آفٹر کر سکیں, تو یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے جو میں نے کہا کہ بہت سارا جو ہے وہ آئی تھنک کام کرنا پڑے گا کہ بہت ساری ایسی سچویشن ہے جہاں پہ پیرنٹس اکیلے ٹوٹلی رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ مسئلہ انفیکٹ جو ہے
یہ بہت سارے لوگوں کو فیس آ رہا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایسی فیملیز بھی موجود ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ قریبی آدمی وہاں پہ نہیں رہے گا، ان کے صرف پیرنٹس وہاں رہ رہے ہیں، اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور بہت ساری جو ہے بیماریوں سے وہ جو ہے وہ مبتلا ہیں، لیکن جب اپلیکیشن کرتے ہیں تو اپلیکیشن ریفیوز ہوتا ہے، اپیل بھی ریفیوز ہو جاتی ہے۔ تو ایک دو کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ وہ کلائنٹ ہمارے پاس ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بھی دیکھ کر ٹرائی کر لیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیئرر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے لک آفٹر کرنے کے لیے، اور ان کیئرر کی نیگلیجنس سے جو ہے وہ پیرنٹس کی طبیعت مزید خراب ہوئی۔ کالر لے لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، میرا نام علیزہ ہے۔ جی علیزہ فرمائیں۔ میں مینچسٹر سے کال کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو ابھی اسپاؤس ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو میں نے اس کے ریلیٹڈ کوشچنس کرنے تھے۔ جی کریں۔ ویسے تو میں پاکستان سے ہوں، میں نے پاکستان سے فارمیسی کی ہے، وہاں پہ فارماسسٹ ہوں، لیکن میں یہاں پہ میری فیملی رہتی ہے تو میرے پاس ویزا ہے جو اسٹے کا ہوتا ہے نا، کہ آپ ریمین رہتے ہیں ادھر۔ نہیں، کس قسم کا ویزا ہے آپ کے پاس؟ وہ میرے پاس وہ ہے، کیا کہتے ہیں، جس میں ہم اسٹے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ہے؟ انڈیفینٹ ہوتا ہے جو۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے انڈیفینٹ ہے تو آپ نے شادی کی ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بلا سکتی ہیں، لیکن ہاں جی، آپ کو کام کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی۔ کوشچن اصل میں ریلیٹڈ ٹو ورک ہی ہے، کیونکہ میں ابھی کام کر رہی ہوں ایک فارمیسی میں ایز اے ڈسپینسر، اور ابھی ایز اے منیمم ویج ملتی ہے، لیکن 7 to 8 months ہو گئے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ہماری جو ایچ آر ہوتے ہیں ان سے آپ نے لیٹر بنوانا ہوتا ہے اپنی کمپنی سے، اور ایک آپ کا دیکھو لیٹر آپ کی 18,600 تنخواہ بنتی ہے سالانہ؟ ہاں جی ہاں جی تو وہ بنتی ہے، تو پھر آپ کو بیسیکلی سیلری سلپ چاہیے 6 ماہ کی، بینک ہاں جی سٹیٹمنٹ چاہیے، اور ایک لیٹر جو آپ کی کمپنی ہے ان کو دینا پڑے گا کہ آپ ان کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ کا کام پرماننٹ ہے، اور آپ کی ارننگ جو ہے وہ اتنی ہے۔ یہ جو ہے یہ لیٹر آپ کو بنانا اس پڑے میں گا۔ ابھی جیسے ابھی ہم نے اپلائی کرنا ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ڈیٹ کچھ کیونکہ ابھی اپریل میں پیسے بھر رہے ہیں، تو ڈیٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا کہ نہیں، کیونکہ اپریل سے کیونکہ منیمم ویج بڑھ رہی ہے نا۔ نہیں، اس سے کوئی ایز لانگ از آپ کا 18,600 تنخواہ پہلے والی جو ارننگ ہے اس میں پوری ہو جائے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا آپ کو یہ اپریل کا مینشن کرنے کا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، تو لیکن وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اور اس کے پاس ACCA کی ڈگری ہے، برٹش رجسٹرڈ ہے وہ، لیکن ظاہر سی بات ہے اسپاؤس ویزا، لیکن ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی جاب یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن اس طرح کچھ ہوتا ہے کہ اگر ہم لیٹر بھی شو کریں کہ ان کو کوئی یہاں پہ جاب مل سکتی ہے، کچھ اس طرح؟ نہیں دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ اچھا لیٹر بنا بھی دیں کہ ان کو یہاں پہ کام مل جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انہوں نے آپ کی ارننگ دیکھنی ہے، اس کی ارننگ نہیں دیکھنی وہاں پہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ اپنا جو ہے وہ لیٹر دکھانا پڑے گا آپ کو۔ جی شکریہ آپ کے کال کا۔ تو ناظرین، یہ اسپاؤس ویزے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ 18,600 تنخواہ تو یہ بیسک ہے، اور انگلش لینگویج جو بھی آپ کا ہسبینڈ یا وائف آنے والے ہیں ان کو انگلش لینگویج کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس میں وہ یہاں آ کر کام کریں گے یا کیا کام کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی ابھی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے یہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویک۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔